बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ास, आम, मुतलक, मुक़य्यद की ये 4 बहसें ख़त्म हो गई, समझे। तो अब नई बहस शुरू होने लगी है, नई फसल आ गई, फ़स्लुन फ़िल मुश्तरक वल मुअव्वली। जैसे कुरान मजीद में ख़ास, आम, मुतलक, मुक़य्यद इस्तेमाल होते हैं, समझे, जैसे इसी तरीके से कुरान मजीद में मुश्तरक और मुअव्वल भी इस्तेमाल होते हैं। नहीं? और यहाँ उसूल फ़िक़्ह में जिक्र करने की मुश्तरक और मुअव्वल को वजह ये बन गई कि जैसे ख़ास, आम वगैरह के साथ अहकाम का ताल्लुक होता है, मुश्तरक मुअव्वल के साथ भी शरई अहकाम का ताल्लुक होता है। मुश्तरक मुअव्वल भी कुरान मजीद में इस्तेमाल होते हैं और इनके साथ भी शरई अहकाम का ताल्लुक होता है, समझे। इसीलिए जैसे आम खास को उसूल फ़िक़्ह में जिक्र किया जाता है, ऐसे ही मुश्तरक और मुअव्वल को भी जिक्र किया जाता है, क्योंकि इनका ताल्लुक भी उनकी तरह अहकाम शरई के साथ होता है। तो फ़स्लुन फ़िल मुश्तरक वल मुअव्वली, सबसे पहले तो मुश्तरक और मुअव्वल की तारीफ समझ ली जाए। उसूल फ़िक़्ह में जब कोई चीज़ जिक्र की जाएगी तो उसका तरीका ये होगा, नंबर 1 उसकी तारीफ बयान की जाएगी, फिर अगर किस्में हैं तो किस्में बयान की जाएंगी, फिर उसका हुक्म शरई बयान किया जाएगा और फिर मिसालें दे दी जाएंगी, फिर बात खत्म हो जाएगी। चीज़ की तारीफ और उसका हुक्म क्या है, फिर मिसालें आएंगी, वो चीज़ खत्म हो जाएगी, फिर नई चीज़ आ जाएगी। आपने मुतलक को देख लिया, मुतलक की तारीफ गुजरी, मुतलक का हुक्म बयान किया, मुतलक को मुतलक रखते हुए अमल किया जाएगा, खबर वाहिद और क़ियास की वजह से उसको मुक़य्यद नहीं बनाया जाएगा। ये उसका हुक्म था, उसके बाद मिसालें, मुतलक खत्म, समझे। अब नई बहस आ गई है मुश्तरक मुअव्वल की। पहली जो बहस थी मुतलक और मुक़य्यद की, वो पूरी बहस बिजमीअ मा लहू व मा अलैह खत्म हो। मुतलक मुक़य्यद की तारीफ भी गुजर चुकी, उसका हुक्म भी गुजर चुका, उसकी मिसालें भी कुरान मजीद से गुजर चुकी, और उसके बाद उसमें जो शुबहात पैदा हो सकते थे उसका जवाब भी दे दिया गया। तो मुश्तरक, मुतलक और मुक़य्यद की पूरी तफसील बिजमीअ मा लहू व मा अलैह खत्म। अब नई चीज आ गई, क्या? मुश्तरक और मुअव्वल। मुश्तरक किसे बोलते हैं? मुश्तरक की तारीफ क्या है? मुश्तरक को अगर मैं आसान लफ्जों में बयान करूं, मुश्तरक माना लफ्ज एक हो और माना कई हो। एक लफ्ज एक माना नहीं, बल्कि एक लफ्ज और कम से कम 2 माना और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक लफ्ज के माना, और वो कितने ज्यादा हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, शुमार में ही नहीं आ सकते। अब लफ्ज आइन है, उस एक, वो लफ्ज मुश्तरक है, उस एक लफ्ज के 90 के करीब माने आते हैं। चश्मा भी बोल देते हैं, आंखों को भी बोल देते हैं, समझे, घुटने को भी बोल देते हैं, वगैरह वगैरह माना। ठीक है, तो माना ये हो गया कि मुश्तरक की तारीफ क्या है? लफ्ज एक, माने कम से कम 2, समझे, और ज्यादा से ज्यादा वो कितने भी हो सकते हैं। ये हो गया मुश्तरक। एक लफ्ज एक माना नहीं, वो मुश्तरक नहीं बने। मिसाल के तौर पर मिसाल दी जारिया। ये जारिया लफ्ज मुश्तरक है। क्यों? लफ्ज एक है जारिया, है, इसके कितने आते हैं? 2। लौंडी को भी जारिया बोलते हैं और कश्ती को भी जारिया बोल दिया जाता है। लफ्ज एक माने 2, क्या बन जाएगा? इसी तरह
مشتری، یہ بھی لفظ مشترک ہے. مشتری، مشتری ایک ستارہ بھی ہے، اس کو مشتری بولتے ہیں. اور ایک مشتری کسے بولتے ہیں؟ خریدار کو بھی بولتے ہیں. بائے بیچنے والا، مشتری خریدنے والا. لفظ ایک ہے، معنی دو آ گئے، مشترک بن گیا. سمجھے؟ تو خیر، مشترک کی تعریف کیا ہو گئی؟ لفظ ایک ہو، معنی کم سے کم دو ہوں، اور زیادہ سے زیادہ وہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہوگی مشترک کی تعریف. پہلے آپ اس کی تعریف اور یہ مثالیں دیکھ لیں، حکم اس کے بعد اس کا بیان لفظوں میں ملا لیں. فصل فی المشترک والمؤول، یہ فصل مشترک اور مؤول کے بارے میں ہے. پہلے مشترک کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. المشترک، مشترک کسے بولتے ہیں؟ لفظ مشترک ما وضع، مشترک وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو لمعنیین، تسنیہ کا صیغہ نا لمعنیین، کم از کم دو معنی کے لیے. لیکن ایک بات ہے، مختلفین، یہ کس نے لکھا وہ فی الحقیقت، یہ دونوں معنی لفظ ایک معنی دو، تو یہ جو مشترک کے دو معنی آ رہے ہیں دونوں کی حقیقت جدا جدا ہوگی، مختلف ہوگی. دونوں معنی ایک حقیقت نہیں رکھتے تھے، بلکہ دونوں کی حقیقت جدا جدا. یہ دونوں ضدین ہیں، الٹ ہے ایک دوسرے کا، ضد ہے ایک دوسرے کی. یہ بن جائے گا مشترک. کیا تعریف؟ لفظ ایک، ایک لفظ کم از کم دو معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور وہ معنی کیسے ہوں؟ مختلفین، جو حقیقت کے اعتبار سے دونوں معنوں کی حقیقت مختلف ہو، وہ دونوں ایک حقیقت نہ رکھتے. یہ ہو گیا مشترک. لمعان، یا پھر مشترک وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو دو معنوں کے لیے نہیں. لمعان، معان کون سا صیغہ ہے؟ معنی کی جمع ہے، یہ تسنیہ نہیں ہے. یا مشترک وہ ہے جس کو وضع کیا ہو کئی معنی کے لیے، جمع ہے، کئی بہت سے معنی کے لیے. وہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں، اس کو ذکر نہیں کیا، لیکن وہ جتنے معنوں کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے. اب دوسری بات وہی ہے، مختلف الحقائق، ان معنوں کی حقیقت آپس میں مختلف ہونی چاہیے، تب مشترک بنے گا، ورنہ نہیں. یہ کیا بن گیا؟ جو دو معنوں کے لیے یا کئی معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو اور ان معنوں کی آپس میں حقیقت بھی مختلف ہو، یعنی وہ معنی آپس میں ضد والا تعلق رکھتے ہو، وہ ضدین ہو، ضد ہو ایک دوسرے. مثال سے سمجھ میں آئے گا. تعریف آ گئی نا، تعریف کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے مثال، کیونکہ مثال سے وہ چیز واضح ہو جاتی. تعریف سے تھوڑی وضاحت آتی ہے، مثال سے پوری وضاحت آ جاتی. مثال اسی لیے مثال دی جاتی ہے کہ قولہ قولنا، جیسے مثال ہمارا یہ قول، جاریۃ، یہ جاریہ ایک لفظ ہے اور یہ مشترک ہے. کیوں؟ اس کے دو معنی آتے ہیں. کون سے دو معنی؟ فإنها تتناول الأمة، یہ جاریہ کا لفظ شامل ہے لونڈی کو، یعنی اس کا ایک معنی لونڈی آتا ہے، اور دوسرا والسفینۃ، اور کشتی کو بھی شامل ہے، یعنی دوسرا معنی اس کا کشتی بھی آتا ہے. اب لفظ ایک ہے جاریہ، معنی کتنے آگے؟ دو، لونڈی بھی اور کشتی بھی. اور دوسری چیز مجھے ذرا یہ بتلائیے، کیا لونڈی اور کشتی کی حقیقت ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ لونڈی کی حقیقت اور ہے، کشتی کی حقیقت اور ہے. وہ انسان ہے، یہ غیر انسان ہے. وہ ذی روح ہے، یہ غیر ذی روح ہے. تو حقیقت تو ایک نہیں، معنی دو، اور ان دونوں کی حقیقت بھی آپس میں مختلف ہے. دونوں ضدین ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں. وہ ذی روح، یہ غیر ذی روح. وہ انسان اشرف المخلوق، یہ غیر انسان، غیر اشرف المخلوق. لفظ ایک، معنی دو، اور ان دونوں کی حقیقت بھی مختلف، لہذا مشترک بن گیا. مشترک کی تعریف صادق آ رہی ہے، ظاہر مشترک ہی بنے گا. پھر دوسری مثال، دوسری مثال والمشتری، مشتری کا لفظ بھی کیا ہے؟ مشترک. کیوں؟ اس کے بھی دو معنی ہیں اور دونوں کی حقیقت مختلف ہے، ضدین ہے. فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ،
قابل عقد البیع. ایک معنی اس کا کیا آتا ہے؟ ایک تو مشتری شامل ہے کس کو؟ قابل عقد البیع. قابل اس میں فاعل کا صیغہ ہے، قبول کرنے والا. مضاف الیہ بن گیا قابل عقد البیع، بیع کے عقد کو قبول کرنے والا. ٹھیک ہے نا، مضاف الیہ سے بیع کے عقد کو جو قبول کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی مشتری بولتے ہیں. بائع بیچنے والا، مشتری خریدنے والا، قبول کرنا. ایک تو مشتری اس کو شامل، ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا کوكب السماء، مشتری کا لفظ اس کو بھی شامل ہے، یہ دوسرا معنی ہے مشتری کا. وہ ستارہ آسمان کو، اس کو بھی مشتری بولتے ہیں، مشہور ہے مشتری ستارہ. سمجھ آ رہی ہے؟ لفظ ایک، معنی دو، اور دونوں کی حقیقت جدا جدا. وہ ستارہ، یہ مشتری خریدار انسان، انسان وہ غیر انسان، یہ زیرو وہ غیر زیرو، دونوں کی حقیقت بھی جدا جدا ہے. ایک حقیقت، لفظ ایک، معنی دو، اور دونوں کی حقیقت جدا جدا، لہذا مشترک بن جائے گا. یہ ان کو پتا تھا 14ویں صدی میں ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کو ایک مثال سے بھی نہیں، دو سے بھی وضاحت نہیں ہوگی، اس کو زیادہ سے زیادہ مثالیں دینی چاہیے تاکہ ان کے ذہن میں بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. ورنہ ایک مثال بھی کافی تھی، انہوں نے ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری مثال دینے لگے. وَقَوْلُنَا بَائِنٌ، یہ تیسری مثال ہے مجھے بائن. انہو، یہ بھی لفظ ایک، معنی دو. انہو یحتمل البین، ایک تو یہ بائن بنا ہے بین سے. بین کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا، جدائی. کہتے ہیں نا بیوی کو طلاق بائن ہو گئی ہے، وہ یہی بائن ہے. بائن کا کیا مطلب ہے؟ بیوی خاوند سے جدا ہو گئی یا نکاح ہی ختم ہو گیا، طلاق بائن اس کا ختم ہو گیا. ایک تو بائن بین سے، جس کا معنی جدائی آتا ہے، ایک معنی تو جدائی. دوسرا یہ بائن بیان سے بھی ہے، دو معنی آگے، بین بھی اور بائن، اور دوسرا بیان بھی ہے. بیان کا کیا معنی؟ کسی چیز کو بیان کرنا. اگر وہ مبہم ہے تو اس کو بیان کر دو، اس کو ظاہر کر دو، اس کی وضاحت کر دو، وہ بھی بیان ہے. کسی چیز کی وضاحت کرنا، بیان کرنا، سمجھے؟ اس کے ابہام کو دور کرنا. ایک معنی یہ بیان کرنا، ایک معنی جدائی. لفظ ایک، بائن، معنی دو. ارے تو یہ پھر کیا بن جائے گا؟ یہ بھی مشترک بن جائے گا. اب یہ دونوں کی حقیقت جدا جدا ہے. وہ کیا حقیقت ہے؟ بین کا مطلب جدا کرنا، وہ اور چیز ہے. وہ بیوی جدا ہو گئی اور اس کے بعد وہ نکاح ہی ختم ہو گیا. اور اگر اس کو بیان سے لے لیا جائے تو بیان کا مطلب ہے اس کو بیان کرنا، اس کی اچھائی بیان کرنا، کہ مطلب یہ ہے کہ بڑی نیک بیوی ہے، بڑی اچھی ہے، اس کی جو باتیں ہیں اچھائی والی باتیں وہ بیان کرنا، ابہام کو دور کرنا، وضاحت کرنا. یہ اور چیز ہے، جدائی اور چیز ہے. دونوں کی حقیقت جدا جدا، لہذا مشترک. لفظ ایک بائن، معنی دو، بین سے بھی اور بیان سے بھی، اور دونوں کی حقیقت جدا، لہذا مشترک بن. لفظ ایک، معنی کم سے کم دو، یہ ہو گیا مشترک. آگے اگلی چیز آگے مشترک کا حکم. لفظ ایک ہے، معنی دو یا دو سے زیادہ ہیں، تو اب اس کا حکم، یہ تو ہو گیا مشترک، تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ اب حکم ذرا غور سے سننا ہے. حکم مشترک کا یہ ہے کہ جب اس لفظ ایک اور معنی کئی ہوتے ہیں اس میں، تو پھر جب کسی قرینے کی وجہ سے یا دلیل کی وجہ سے مشترک کا ایک معنی متعین ہو جائے، وہ مراد لے لیا جائے، تو اب دوسرا معنی مراد نہیں لیا جاتا. ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد لیا جا سکتا ہے، دوسرا نہیں. جب کسی قرینے اور دلیل کی وجہ سے ایک معنی مراد لے لیا، اب دوسرے کا مراد لینا جائز نہیں ہوگا. پھر اس مشترک سے وہی ایک معنی مراد ہوگا، دوسرا کوئی معنی مراد. کون سے والا معنی مراد ہوگا؟
جو کرینے کی وجہ سے متعین ہوا ہے. سمجھے؟ تو مشترکہ حکم کیا ہو گیا کہ مشترک کا ایک معنی جو کرینے اور دلیل کی وجہ سے متعین ہو جائے وہی ایک معنی مراد لیا جائے گا. پھر دوسرا معنی مراد لینا اس کا جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگر دوسرا معنی بھی مراد لے لیتے ہیں تو دونوں کی حقیقت جدا جدا ہے، دونوں ضدین ہیں، تو دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے. ایک ہی معنی مراد ہوگا. اور وہ کون سا مراد ہوگا؟ جس کے مراد لینے پر کوئی دلیل اور کرینہ موجود ہوگا وہی مراد ہوگا. دوسرے والا معنی مراد لیا جا ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر کسی نے کہا نکحت الجاریہ، میں نے لونڈی سے نکاح کیا، میں نے جاریہ سے نکاح کیا. اب یہ نکحتو کا لفظ کرینہ ہے اس بات کا کہ جاریہ سے لونڈی مراد ہے، کشتی نہیں. کیوں؟ کیونکہ کشتی کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح کا کوئی کرینہ اور دلیل آ جائے، سمجھے، تو پھر جو کرینہ اور دلیل موجود ہوگی اس کے مطابق معنی مراد لے لیا جائے گا. پھر دوسرے والا معنی مراد لینا جائز نہیں ہوگا. ہم دیکھیں وحکم المشترک، مشترک کا حکم کیا ہے؟ انه اذا تعین الواحد مرادا به، جب ایک معنی متعین ہو جائے مرادن بھی، مشترک کا ایک معنی متعین ہو جائے مراد بن کر، یعنی اس کے کئی معنوں میں سے ایک معنی مراد ہو جائے اور متعین ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ کسی کرینے کی وجہ سے جب ایک معنی مراد ہو جائے تو سقط اعتبار ارادت غیری، پھر اس کے غیر کے مراد لینے کا اعتبار کرنا ساقط ہو جائے کہ دوسرے والا معنی مراد نہیں لیا جاتا، دوسرے والا معنی ساقط ہو. اور مشترک کے ایک ہی معنی مراد ہو سکتا ہے، ایک ہی معنی پر عمل ہوگا، دوسرے کو چھوڑ دیا جائے. اور ایک کون سے والا مراد لیں گے؟ جس پر کوئی کرینہ اور دلیل موجود، اس کا مثال سے واضح ہوگا. دل لگے اس کی مثال اگر ہم دیں تو اس اصول الشاشی کی سب سے پہلی مثال جو گزری تھی خاص کی، ثلاثۃ قروء، مطلقہ عورت کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا تھا کہ تربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ 3 قروء تک عدت گزارے مطلقہ عورت. قروء قرہ کی جمع ہے اور یہ لفظ مشترک ہے. کیوں؟ کیونکہ لفظ ایک ہے، معنی 2 ہیں. ادھر گزر چکا، ایک معنی اس کا طہر آتا ہے اور ایک پاکی، اور ایک معنی حیض آتا ہے ناپاکی. لفظ ایک، طہر بھی مراد اور حیض بھی معنی آتا ہے، معنی 2، اور دونوں کی حقیقت مختلف. اور پاکی کو بولتے ہیں اور حیض ناپاکی کو بولتے ہیں. تو مشترک بنا ہے نہیں بنا؟ 2 معنی. اب سارے علماء کا اجماع اور اتفاق ہے، یہ تربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں اس بات پر اجماع ہے کیونکہ اس قرہ کے معنی ہی 2 آتے ہیں، تو پھر یا اس قرہ سے مراد حیض ہے یا طہر ہے، ان میں سے کوئی ایک معنی مراد ہے. تیسرا معنی اس کا کوئی نہیں ہو سکتا. اس پر تو سب کا اجماع ہے. ایک ہی معنی مراد، وہ کون سے والا معنی مراد ہے؟ اس کا کوئی کرینہ اور دلیل موجود ہو. تو ہم حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ ثلاثۃ کا لفظ کرینہ ہے اور دلیل ہے کس بات کی؟ کہ یہاں قرہ سے مراد ہے. وہاں تفصیل گزر چکی، ورنہ 3 پر عمل نہیں ہوگا اور یہ خاص ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. تو ثلاثۃ کا لفظ کرینہ ہے کہ یہاں قروء سے مراد ہے. 3 ہے. جب ہم نے حیض مراد لے لیا اب طہر نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ جب مشترک کا ایک معنی کرینے کی وجہ سے یا دلیل کی وجہ سے مراد لے لیا جائے، متعین ہو جائے، اب دوسرے معنی کا مراد لینا جائز ہی نہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کرینے اور دلیل کی وجہ سے وہاں تک کچھ گزر چکی، طہر مراد لیا، لہٰذا ان کے نزدیک حیض مراد لینا جائز. کیوں؟ کیونکہ اگر دوسرا معنی بھی، یہ تو دونوں معنی مراد لے لی. حالانکہ مشترک کا حکم یہ ہے کہ ایک ہی معنی مراد ہوگا جس پر کرینہ اور دلیل موجود. جب وہ کرینے والا معنی کرینے کی وجہ سے کوئی معنی متعین کر لیا، اب دوسرے والا معنی مراد لینا بالکل جائز ہے. جنہوں نے حیض مراد لیا وہ طہر نہیں لے سکتے، تو طہر لیا ہوا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 ہے قروء عدت گزارے اور وہ حیض اور طہر؟
کیا مطلب ہے؟ تو ناپاکی کو بولتے، تو ناپاکی کو ضدین ہے، دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر حیض والی عدت گزارے گی تو پاکی والی کیسے گزارے گی؟ پاکی والی گزارے گی تو حیض والے تو ضدین ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ یا حیض والی عدت، یا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کرینہ طہر، وہ طہر ہی مراد لیں گے، حیض نہیں۔ ہم کہتے ہیں کرینہ حیض کا، تو حیض عدت ہم حیض ہی لیں گے، ہم طہر نہیں، کیونکہ دونوں معنی اگر مراد لے لیے جائیں تو یہ تو مشترک کے دونوں معنوں کو جمع کر، جو کہ جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا حکم یہ ایک ہی معنی مراد ہوگا جس پر دلیل موجود ہو۔ جب ایک دلیل کی وجہ سے لے لیا، اب دوسرے کا مراد لینا جائز نہیں۔ اسی وجہ سے علماء کا اجماع ہے کہ علی ان لفظ القروء المذکور فی کتاب اللہ، وہ قروء کا لفظ جو قرآن مجید میں مذکور ہے، پہلے گزر بھی چکا، محمول عدت کے باب میں جو قرآن مجید میں قروء کا لفظ آیا، وہ محمول ہے یا تو حیض پر، کما ہوا مذہبنا، جیسے کہ ہمارا حنفیہ کا مذہب ہے کہ قروء سے مراد حیض ہے، 3 حیض عدت ہے، یا طہر پر محمول ہوگا، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حیض بھی مراد ہو تو دونوں ہی مراد ہو، ان دونوں میں سے کوئی ایک۔ جس نے طہر لیا وہ حیض نہیں لے سکتا، جس نے حیض لیا وہ طہر نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ ایک معنی پر عمل کرنا ضروری ہے، دوسرے والا معنی مراد نہیں لے سکتا۔ ایک لے لیا کرینے کی وجہ سے، دوسرا ثابت ہو وہ مراد نہیں لے سکتا۔ جنہوں نے حیض لیا وہ طہر، جنہوں نے طہر لیا وہ حیض نہیں۔ اسی پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی، اذا اوصى لموالی بنی فلان، کسی نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد 10,000 روپیہ موالی کو دے دینا، فلاں شخص کے، یعنی زید کے موالی کو دے دینا۔ میرے مرنے کے بعد وصیت کیا کی؟ میرے مرنے کے بعد زید کے موالی کو 10,000 روپیہ دے دینا۔ اب یہ موالی کیا چیز ہے؟ یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ موالی مولا کی جمع ہے، اور مولا لفظ مشترک ہے۔ کیا مطلب؟ لفظ ایک اور معنی دو، ایک معنی اس کا معتق اور دوسرا معنی اس کا معتق۔ معتق کیا معنی؟ غلام کو جو آزاد کرنے والا ہو، معتق اس میں فاعل وہ بھی مولا، اور معتق جو غلام آزاد شدہ ہو جس کو آزاد کیا گیا ہو، وہ بھی کیا بن جائے گا؟ وہ بھی مولا ہے۔ لفظ ایک، مولا، معنی دو، معتق بھی اور معتق بھی۔ یہ کہا اور وہ بندہ مر گیا، تو وصیت کر گیا، ورثہ کو فکر ہوئی، وہ کسا کے پاس آگے مسئلہ پوچھ لیں۔ کسا نے پوچھا کہ اس نے کہا زید کے موالی کو دے دینا، زید کے موالی کو دے دینا، تو اب یہ بتاؤ کہ موالی تو مولا کی جمع ہے، تو معتق اور معتق دونوں کو بولتے ہیں، اس کے معتق موجود ہیں یا انہیں تو دونوں ہی موجود ہیں؟ آزاد کرنے والے بھی ہیں جس نے غلام کو آزاد کیا تھا، اور وہ آزاد اس کے آزاد، اور اس غلام نے بھی آگے غلام خرید کر آزاد کیے ہیں، تو اس کے آزاد شدہ غلام بھی موجود ہے اور اس کا آزاد کرنے والا بھی موجود ہے۔ اب مولا جو ہے وہ تو اس کے 2 معنی آتے تھے، آزاد کرنے والا بھی، اور دوسرا اسلام نے آزاد ہونے کے بعد جن کو آزاد کیا موت تک وہ بھی، اور کرینہ کوئی موجود نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل، کوئی کیسا کرینہ ذکر نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ موتق مراد ہے یا موتق، اور ہم نے حکم دیا کہ کوئی ایک معنی مراد لیں گے جس پر کرینہ موجود ہو، پھر دوسرے والا مراد نہیں، کیونکہ دونوں کو جمع کرنا جائز، اور ایک مراد لینے کا کرینہ نہیں ہے، لہذا یہ وصیت ہی باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ عموم میں مشترک جائز نہیں ہے، مشترک کے دونوں معنوں پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، کوئی ایک مراد لینا ضروری، اور وہ مراد لیں گے جس پر کوئی کرینہ اور دلیل ہو، جس پر کرینہ دلیل موجود وہ معنی مراد، اور اگر کوئی کرینہ اور دلیل موجود نہ ہو تو وہ پھر مشترک ہی باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اب کون سے والا معنی مراد لیں؟ معتق، وہ کہہ رہے جی اس کی کیا دلیل موجود ہے، ہمیں کیوں نہیں دیتے، معتق کہیں گے، اور اگر معتق مراد لیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، جو ان کو جو دے رہے ہو ہمیں کیوں نہیں دیتے، اس کی کیا دلیل ہے جو اس کو دے رہے؟ دلیل کوئی ہے نہیں، زیادہ شیخ کہتی ہے عموم میں مشترک جائز۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کو دے دو، یہ تو آپ نے مشترک کے دونوں معنوں کو جمع کریں، اصول بیان کے مشترک کے دونوں معنوں کو جمع کرنا ہے۔ اسی لیے اذا اوصى، کسی نے وصیت کی، فلاں یعنی زید کے موالی کو 10,000 روپیہ دے دینا، ولی بلی فلان، اور جو زید کے جو تھے موالی وہ کیا تھے؟ من اعلیٰ، یعنی اعلیٰ موالی جو اس کو آزاد کرنے والے معتق وہ بھی موجود، وہ موال من اسفلا،
اور اس کے ادنا موالی بھی موجود تھے، جس کو اس نے آزاد کیا تھا غلاموں کو خرید کر، تو معتق بھی موجود، معتق بھی دونوں موجود تھے۔ اب یہ کرنے والا وصیت کر کے مر گیا، کوئی کرینہ ذکر نہیں کیا جس سے پتا چلے کہ اس مولا سے مراد معتق ہے یا معتق، فماتا، وہ مر گیا، کرینہ کوئی ہے نہیں، سمجھے؟ تو بطلت الوصیۃ فی حق الفریقین، ان کو دیں تو پھر ان کو کیوں نہیں، ان کو دیں تو ان کو کیوں نہیں، کیونکہ دلیل تو کوئی، وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو ہی دے دو آدھا آدھا بھی، کیوں دونوں؟ یہ تو آپ نے مشترک کے دونوں معنوں کو جمع کر لیا، جائز ہی نہیں، وصیت ہی باطل ہو جائے گی دونوں فریقوں کے ہاتھ میں۔ کیوں؟ ایک مراد لینا جائز نہیں کیونکہ کرینہ نہیں، اور دونوں لے نہیں سکتے، کیوں؟ دونوں اگر مراد لیں گے تو لاستحالۃ الجمع بینہما، کیونکہ مشترک کے دونوں معنوں کو جمع کرنا محال ہے، ناممکن ہے، کیوں؟ ضدین ہے، ضدین کبھی بھی جمع نہیں ہوتے۔ کہتے کوئی ایک لے لو، وعدم الرجحانی، کسی ایک کو ترجیح بھی نہیں ہے، ترجیح آنی تھی کرینہ کی وجہ سے، کرینہ نہیں، لہذا ایک معنی بھی مراد نہیں لے سکتے۔ آخری مثال، وقال ابو حنیفہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مشترک کے دونوں معنی مراد لینا جائز نہیں ہے، عموم مشترک جائز نہیں ہے، ہاں جس معنی پر کوئی کرینہ اگر موجود ہے تو پھر وہی معنی مراد ہوگا، دوسرے والا معنی مراد لینا جائز نہیں ہوگا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انت علیہ مثل امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، تو مجھ پر کیا ہے؟ میری ماں کی طرح ہے، اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے۔ اب یہ انت علیہ تو مجھ پر مثل امی، میری ماں کے مثل ہے، میری ماں کی طرح ہے۔ اب یہ مثل کا لفظ جو ہے یہ مشترک ہے کہ کس چیز میں ماں کی طرح ہے۔ ایک معنی یہ بھی بن سکتا ہے جیسے میں ماں کی عزت کرتا ہوں نا، اس کا احترام کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے اسی طرح قابل احترام ہے اور قابل عزت ہے۔ ایک معنی تو یہ بھی بن سکتا ہے، اور ایک معنی یہ ہے جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے نا، جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے، جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے، آپ بھی مجھ پر حرام ہے، جیسے ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا کہ تیرے بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ حرام والی نیت کی اس نے تو یہ زہار ہو جائے گا، جس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ 60 دن کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے ورنہ بیوی حلال نہیں ہوگی، سمجھے؟ یا 60 مسکینوں کو کھانا کا تفصیل گزر چکی ہے، زہار بن جائے گا۔ اور اگر وہ کہتا ہے خدا کی قسم میری مراد یہ نہیں تھی، وہ کہتا ہے میری مراد یہ تھی کہ میں جیسے عزت کرتا ہوں نا، یہ میں اس کا بھی احترام بالکل ویسے ہی کرتا ہوں، یہ میری طرح اسی طرح یہ قابل احترام ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ حرام ہے مجھ پر، سمجھے؟ تو اگر یہ معنی مراد لے لیا تو اب وہ حرام والا نہیں لے سکتے، اور اگر وہ حرام والا لے لیا تو پھر احترام والا نہیں لے سکتے۔ پھر ہم کرینہ دیکھیں گے، کرینہ جس معنی کا من، اور یہاں کرینہ اور دلیل کیا بن سکتی ہے، اسے نیت پوچھیں گے۔ وہ قسم اٹھا کر کیا تو کہتا ہے میری نیت کیا تھی، میری بیوی مجھ پر حرام، وہ زہار ہو، جب تک 60 روزے مسلسل نہیں رکھتا بیوی کے قریب نہیں جا، اور اگر میری قابل اعزاز، قابل احترام، قابل عزت ہونا مراد، جیسے میں اس کی عزت ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو قابل احترام مراد ہے، حرام مراد نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، تو شاباش دی جائے گی اس کو۔ میری نہیں آ رہی، یہ وہی بات ہے، مشترک کا ایک معنی مراد ہے، کون سے والا؟ جس پر کوئی کرینہ موجود ہو۔ کرینہ یہاں پہ کیا بن جائے گا؟ نیت۔ کرینہ کچھ بھی بن سکتا ہے، ہمارے اس کیس میں نیت بن رہا ہے۔ دیکھو امام صاحب فرماتے ہیں کسی شخص نے کہا انت علیہ مثل امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ اب یہ مثل کا لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ بولنے سے لا یکون مظاہرا، یہ اظہار کرنے والا نہیں بنے گا، صرف یہ لفظ بولنے سے۔ کیوں؟ کیونکہ مثل کے دو معنی آتے ہیں، لأن اللفظ، کیونکہ مثل کا لفظ مشترک ہے بین الکرامت والحرمت، کرامت اور حرمت، ایک معنی اس کا کیا آتا ہے؟ کرامت، جیسے میری ماں میرے لیے قابل تکریم ہے، جیسے میں اپنی ماں کی عزت کرتا ہوں ایسے ہی میں تیری بھی عزت کرتا ہوں، تو بھی میرے لیے ایسے قابل۔ ایک معنی یہ بھی ہے، یہ اگر نیت کر لی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کا مشترک کا دوسرا معنی کیا آتا ہے؟ حرام، یہ بھی معنی آتا ہے، سمجھے؟ لہذا فلا، جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر حرام ہے۔
جیسے وہ بیوی نہیں بن سکتی تو بھی نہیں بن سکتی، نکل جا۔ تب یہ دونوں معنی آتے ہیں، دو معنی آتے ہیں، تو کون سے والا معنی مراد ہوگا؟ ہم نے کیا کہا تھا، جس پر کرینہ موجود ہو، اور کرینہ کیا ہے اس کے، اس میں نیت، فلا یترجح جہت الحرمت والی جہت کو ترجیح نہیں دی جائے گی مگر نیت کے ساتھ۔ جو نیت کی ہے، نیت ہی کرینہ بنے گا۔ نیت اگر حرام کی ہے تو بیوی حرام ہو جائے گی جب تک 60 روزے مسلسل نہ رکھے، اور اگر نیت اس نے کس کی ہے، قابل احترام کی، قابل تکریم کی، تو پھر وہ مراد ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی ہے۔ جب ایک معنی مراد لے لیا پھر دونوں مراد نہیں ہو سکتے۔ هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ جی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، کلیئر ہو گئی بات یا نہیں ہوئی؟